अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम कहते हैं आपको एक ज़बरदस्त और न्यू वीडियो में। ये वीडियो आईसीए स्पोर्ट्स के आप चैनल पे देख रहे हैं और आज इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का एक खुसूसी मकसद है। आज हमारे साथ मिसबाह उल हक साहब मौजूद हैं। सबसे पहले मिसबाह भाई को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिसबाह भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अहमद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक-ठाक। सो व्यूअर्स के को बताने के लिए जी, आज हम ऐसी एक वीडियो लेकर आए हैं जो ग्रास रूट क्रिकेट के ऊपर है। कुछ ऐसे सवालात जो कि हर वालिदैन या बच्चे के ज़हन में होते हैं कि बच्चा क्रिकेट कब शुरू करे, कैसे शुरू करे, क्रिकेट शुरू करने के लिए उसको क्या कुछ करना है प्रोफ़ेशनल क्रिकेट बनने के लिए, तालीम कैसे वो जारी रख सकता है, उसको कौन से कॉलेज, यूनिवर्सिटी का क्या रोल होता है और ओवरऑल बच्चा प्रोफ़ेशनल क्रिकेटर बनने के लिए उसको किन-किन मराइल को तय करना है। इन्हीं सारी मराहिल के ऊपर बात करने के लिए मिसबाह उल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिसबाह भाई, सबसे पहले ये वालिदैन के लिए तय करना कि हमारे बच्चे में कितना टैलेंट है, ये किस तरह से कोई एक वालिद तय करेगा? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि हम इनिशियल स्टेज से जब ये सोचना शुरू हो जाते हैं कि वो जी हमारा बच्चा जो है उसने कोई भी स्पोर्ट्स अगर खेलनी है, तो इसने प्रोफेशनली उसको खेलना है या इसको हम पाकिस्तान की टीम में देख रहे हैं या हम कहाँ पे देख रहे हैं। बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आप स्टार्ट से ही चले जाते हैं। मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट माँ-बाप के लिए ये है कि उनके बच्चे के लिए उसकी बेसिकली डेवलपमेंट के लिए, उसकी एक पर्सनालिटी के लिए, उसके कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए स्पोर्ट्स बड़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे वो क्रिकेट है, फुटबॉल है, कोई भी स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले तो ये आपके लिए एज पेरेंट्स समझना ज़रूरी है कि हमने फिजिकली बच्चे को इंगेज करना है किसी न किसी स्पोर्ट्स में, ताकि वो एक हेल्दी एक्टिविटी का पार्ट हो। एंड देन ऑफ कोर्स हेल्थ के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि स्पोर्ट्स सिखाती हैं। स्पोर्ट्स आपको लीडर बनाती है क्योंकि आप जाते हैं एज ए टीम मैन, आप काम करते हैं, आप डिसिप्लिन सीखते हैं, आप बहुत कुछ चीज सीखते हैं जो जिंदगी में आपके काम आता है। तो सिर्फ ये नहीं कि इसने प्रोफेशनली जाके कोई स्पोर्ट्स खेलनी है, आपकी जिंदगी में आपकी डेवलपमेंट एज ए ह्यूमन, आपके डेवलपमेंट के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इनकरेज किया जाए बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए। एंड देन ऑब्वियसली व्हेन यू इनकरेज देम, उनको आप देखते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं, आपको नज़र आता है, वो टैलेंट आपको नज़र आना शुरू हो जाता है, या आपको खुद नज़र आता है या कोई ना कोई आपको बताता है, आपके टीचर्स स्कूल में या लोग बताते हैं कि हाँ जी आपका बच्चा अच्छा है इस चीज़ में। and then you obviously start basically supporting your kid कि अच्छा जी ठीक है, ये अगर खेलता है तो बेसिकली उस स्टेज पे आपके ज़हन में एक ही चीज़ होनी चाहिए कि एक हेल्दी एक्टिविटी है और इसकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। देन विद विद टाइम जो है यू गॉट टू नो कि अच्छा इसका टैलेंट इस चीज़ में, स्पोर्ट्स में ज़्यादा है, तो देन ओके फाइन, इसको सपोर्ट करते हैं, इसको आगे साथ साथ बट पढ़ाई पे फोकस रखना है अपना, साथ साथ उसको चलाना है। ये नहीं कभी भी आपने कोई इम्प्रेशन देना कि एक चीज की तरफ बहुत ज्यादा आप इंक्लाइन हो जाए और दूसरी चीज मिस हो जाए। नहीं, ये आपकी पर्सनालिटी के लिए, आपकी ओवरऑल उसके लिए डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकली फिटनेस जो है वो बड़ी ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों को आपने साथ-साथ लेके चलना है। मिसबाह भाई, ये तो चलें बात हो गई कि वालिदैन और बच्चे का टैलेंट किस तरह से आइडेंटिफ़ाई होगा। आजकल एक ये भी इश्यू देखने को आ रहा है कि बच्चे लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे या मोबाइल पे गेम्स वगैरह बहुत खेल रहे हैं। तो इसमें वालिदैन का बच्चों को एनकरेज करना कितना ज़रूरी है कि वो बाहर जाके फिज़िकल किसी न किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा लें? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है और आप जितना मर्ज़ी किसी बच्चे को समझा लें, मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे जो इफ़ेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन है या मोटिवेशन है, वो आपने प्रैक्टिकली करना है। आप जब खुद अपने आप को फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेंगे और बच्चों को साथ लेके जाएंगे, ट्रेनिंग कर रहे हैं या कुछ खेल रहे हैं, ऐसा घर में इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करना है। जब आप खुद मोबाइल पे बैठे हैं या आईपैड पे बैठे हैं उनके सामने, तो फिर बच्चों को भी वही चीज देखने को मिलेगी और वो वही चीज अडॉप्ट करेंगे। सो एनवायरनमेंट बड़ी इम्पोर्टेंट है
اور انوائرمنٹ بینگ دا لیڈرز آف یور ہاؤس، ماں باپ جو ہے وہ انہوں نے کریٹ کرنا ہے. اگر ہیلدی انوائرمنٹ آپ کریٹ کریں گے، کھانا پینا، ڈسپلن، سونا، پھر واک ہو رہی ہے یا ایکسرسائز ہو رہی ہے پراپر وے میں، آٹومیٹکلی بچے انکریج ہوں گے اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے وہ چیزیں وہ سیکھیں گے. ادروائز اگر آپ ان کے سامنے کچھ اور کر رہے ہیں اور ان کو آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں تو اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. یہ بڑا مشکل ہوگا، اس کو وہ ایک برڈن لیں گے اور کبھی بھی اس کو وہ اس طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے. آئیڈلی ایک بچے کے لیے کس ایج سے کسی بھی سپورٹس میں یا کرکٹ میں چلے جانا جو ہے وہ ضروری ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں میں اپنا اگر دیکھوں تو میٹرک تک آلموسٹ میں ساری سپورٹس کھیل رہا تھا اسکول میں. فٹ بال بھی کھیلتے تھے، ہاکی بھی کھیلتے تھے، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، کرکٹ. کیونکہ وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ انجوائے کرتے ہیں، آپ کو ہر گیم میں مزہ آتا ہے. جس کا بھی تھوڑا سا اس طرف رجحان ہوتا ہے اسپورٹس کی طرف، یو انجوائے ملٹیپل اسپورٹس. روکنا نہیں چاہیے، کسی ایک طرف فوکس نہیں. وہ ایج ہوتی ہے اس کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو باہر کی نیشنز ہیں ان کی فزیکل فٹنس اسی لیے بہتر ہوتی ہے، ان کی فیلڈنگ اسی لیے بہتر ہوتی ہے کہ ملٹی سپورٹس سے وہ آتے ہیں، سارے مسلز ان کے کام کرتے ہیں. فٹ بال باڈی کانٹیکٹ، پھر گراؤنڈ کانٹیکٹ ہوتا ہے ان کا، اس لیے وہ گراؤنڈ پہ گرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں. فیلڈنگ میں وہ ایتھلیٹسزم ان میں زیادہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ڈفرینٹ وے میں کسی بھی سپورٹس میں ایک بچے نے جانا ہے اس کو اس وقت تک میرے خیال میں وہ سپورٹس کھیلنے دینی چاہیے. ایٹ دا ایج آف 15 آلموسٹ آپ میرے خیال میں او لیول 16 کی ایج میں آپ کرتے ہیں، 15-16 اس وقت اگر آپ کھیل رہے ہیں تو میرے خیال میں پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کس طرف فوکس ہے. اگر دوسری سپورٹس بچہ کھیل رہا ہے کوئی ایشو نہیں ہے. بٹ ایٹ دیٹ ایج اسپیشلی ناؤ انڈر 13 بھی اسٹارٹ ہوگی ایون کرکٹ میں پاکستان میں، تو دوسری سپورٹس بھی کھیلنی چاہیے. بٹ فوکس یہ ہونا چاہیے کہ بچے کو، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ وہ ایجز ہیں جو اکیڈمی ایجز ہیں، یہ وہ ایجز ہیں جہاں سے ان کو لیٹ دیم پلے، بٹ ان کو تھوڑا تھوڑا وہ بیسکس اور ٹیکنیکل اس سانچے میں تھوڑا تھوڑا آپ ڈھالنا شروع کر دیں. ان کا فلیئر ختم نہ ہو جو وہ کرنا چاہتے ہیں، بٹ ان کو بیسکس کا پتہ چلنا شروع ہو جائے کہ اگر وہ بالنگ کر رہا ہے اس کا ایکشن ہے تو کوشش کریں کہ اس کا ایکشن اسی ایج میں پراپر ہو، ٹیکنیکلی بہتر ہو، اسی پہ وہ کھیلتا جائے گا، ایکسپوجر ملتا جائے گا تو وہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا. ادروائز اگر تھوڑی سی بھی اسے کوئی ایسی چیز ڈیولپ کر لی کہ جو آگے چل کے پھر اس کو جس میں پرابلمز ہوں گی، انجریز ہوں گی، افیکٹونیس نہیں ہوگی. یہی چیز آپ دیکھیں کہ انڈیا میں بہت زبردست ہوئی ہے پچھلے کچھ سالوں میں. انہوں نے شروع سے ہی اپنے بچوں کو اس میں ڈھال لیا ہے کہ ان کے بیٹسمین آتے ہیں ٹیکنیکلی بڑے ساؤنڈ آتے ہیں، بالر آتے ہیں ان کے ایکشنز بڑے زبردست ہوتے ہیں. وہ پھر جو ان کو کرکٹ کا ایکسپیرینس ملتا ہے، ایکسپوجر ملتا ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی پرفارمنسز بہتر ہوتی جاتی ہیں اور اوپر چل کے وہ بہت آگے تک جاتے ہیں، ان کے پوٹینشیلی وہ بہت بہتر ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میرے خیال میں ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں. ایک پروفیشنل کرکٹر بنانے کے لیے پیرنٹس کا کتنا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے؟ بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. آئی تھنک سب سے پہلے تو پروفیشنل سے پہلے کی بات ہے کہ جب تک آپ ان کو انکریج نہیں کریں گے کہ اسکول میں یا وہ نارمل لائف میں ان کے اسپورٹس کو آپ انکریج نہیں کریں گے تو وہ کبھی اس لیول تک پہنچ نہیں پائیں گے. نہ ان کا وہ پیشن رہے گا، نہ وہ انوالومنٹ رہے گی، تو وہ اس لیول تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے کہ جہاں پہ وہ جا کے پروفیشنل کوئی بھی اسپورٹس کھیل سکیں یا کسی کے ساتھ کمپیٹ کر سکے. تو پہلے تو پیرنٹس کو امپورٹنٹ ہے، میں نے پہلے بھی کہا، انڈرسٹینڈ کرنا کہ بھائی ایکولی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سپورٹس. کیونکہ بہت زیادہ شاید ہمارے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی پی اے گریڈز آنے چاہیے، ایجوکیشن میں ٹاپ ہونا چاہیے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، کمپیٹ کرنا ہے. اسی جگہ پہ اگر ہم سوچیں کہ بھائی آپ کے لیے سپورٹس بھی اتنی ہی امپورٹنٹ، آپ کے کانفیڈنس کے لیے، آپ کے ڈسپلن کے لیے. میں نے پہلے کہا کہ پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے
स्पोर्ट्स जो एक्सपोजर देती है, जो चीजें स्पोर्ट्स सिखाती है, वो भी उतनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। वो जब आप करेंगे, और ये वालिदैन का रोल होगा, बच्चे को आप वो लिबर्टी देंगे कि वो उसको सपोर्ट करेंगे। एग्जाम्पल्स देख लें पाकिस्तान की क्रिकेट में, बाबर आजम की इतनी बड़ी एग्जाम्पल है आपके सामने। मेरी अपनी एग्जाम्पल है कि मुझे मेरी वालदा ने बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ पे, शुरू से, बचपन से, कि मैं स्कूल में स्पोर्ट्स खेलूं। हमारे सारे बहन भाइयों, सारे बच्चों को उन्होंने सपोर्ट किया। बाबर आजम, कामरान अकमल, पूरी अकमल फैमिली, कि उनके वालिद ने उनको सपोर्ट किया, नाउ वेयर दे आर टुडे। तो ये बहुत जरूरी है माँ बाप की सपोर्ट। एजुकेशन पे भी फोकस करेंगे, बट एट द सेम टाइम मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, तभी आप जो है टॉप क्लास प्लेयर्स मेरे ख्याल डेवलप कर सकते हैं। एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने के लिए एक खिलाड़ी को किन किन मराइल से गुजरना पड़ता है? देखिए, जाहिर है, आप सबसे पहले तो जो मरहला होता है वो यही होता है कि आप एज एंजॉयमेंट शुरू करते हैं कोई भी स्पोर्ट्स। आप देखते हैं इधर उधर क्रिकेट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, तो बचपन में जब आप थोड़े से होश संभालते हैं तो हर तरफ क्रिकेट नजर आती है, तो यू जस्ट स्टार्ट प्लेइंग और फॉलो करते हैं उस चीज को। वो घर में खेलना, उसके बाद गली में खेलना, उसके बाद मोहल्ले में खेलना, स्कूल में खेलना, फिर कहीं कॉलेज में जाके खेलना, फिर क्लब लेवल पे खेलना, फिर क्लब के बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग अब जो है वो लकी हैं कि अंडर 13 से ही स्टार्ट हो जाते हैं क्रिकेट में, फिर अंडर 16 भी अब पाकिस्तान में हो रही है, फिर अंडर 19 है। तो ये डिफरेंट चीजें हैं जिन मराहल के थ्रू आप खेलते हैं क्रिकेट, सीखते हैं क्रिकेट, इम्प्रूव करते हैं, करते करते एक स्टेज ऐसी आती है कि व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग कि नाउ आई एम गुड इनफ कि मैं टॉप क्रिकेटर्स के साथ compete कर रहा हूँ, तो मैं प्रोफेशनली स्पोर्ट्स को ले सकता हूँ। तो ये सारे वो मरहले हैं कि जहाँ आप शुरू करते हैं, आपके अपने घर के सेन से शुरू करते हैं, मोहल्ले गली से शुरू करते हैं, फिर स्कूल में जाते हैं, फिर क्लब क्रिकेट में जाते हैं, एंड देन मे बी अंडर 19, अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19, कुछ इस मरहले में जाते हैं, कुछ डायरेक्ट वो सारी स्कूल या कॉलेज की क्रिकेट खेल के या क्लब क्रिकेट खेल के डायरेक्टली कहीं ना कहीं किसी न किसी फर्स्ट क्लास की टीम में या सिटी की टीम में जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों में एक्सपोजर है, लर्निंग है, एक्सपीरियंस है, डिफरेंट सिनेरियोज को समझने की, मेंटली, फिजिकली, गेम अवेयरनेस वाइज, हर लिहाज से आप सारे मरले तय करते हुए फिर फाइनली आप इस काबिल होते हैं कि आप टॉप लेवल पे रिप्रेजेंट करें किसी फर्स्ट क्लास की टीम को, एंड देन मे बी पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलें। राइट। पेरेंट्स के साथ साथ सोसाइटी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है एक हेल्दी एनवायरनमेंट देने में जब बच्चा गली में क्रिकेट खेलना शुरू करता है? हमारे यहाँ अमूमन ये प्रॉब्लम होती है कि कोई बच्चों को बहुत डिस्करेज किया जाता है, किसी की अगर गेंद चलेगी तो वापस नहीं देंगे, ये इस डर से बच्चे नहीं खेलते कि कोई अंकल डांट देंगे। तो एज अ सोसाइटी हमें क्या रोल प्ले करना है ताकि हम ओवरऑल बच्चों को इनकरेज करें स्पोर्ट्स में? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप अगर उनको डिस्करेज करेंगे तो क्या करेंगे? वो बैठ जाएंगे, टीवी पे बैठ जाएंगे, लैपटॉप पे बैठ जाएंगे, वीडियो गेम पे बैठ जाएंगे, या कुछ और देखेंगे। वो ये एक जो हेल्दी एक्टिविटी है, इससे वो साइड पे हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम बच्चों को इनकरेज करें। कोई भी अगर वो फुटबॉल खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं या हॉकी खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं, तो हमें ये सोचना है कि ये इनके लिए, इनकी डेवलपमेंट के लिए, इनकी ज़िंदगी में आगे जाने के लिए उतना ही ज़रूरी है जैसे उनकी एजुकेशन है, जैसे उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, उसी तरह ये भी उनकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक इस चीज़ को ओवरऑल सबसे पहले पेरेंट्स को, और जब पेरेंट्स समझेंगे तो वो दूसरों के बच्चों के लिए भी समझेंगे, फिर एज ए सोसाइटी भी हम समझेंगे, हम फैसिलिटेट करेंगे इन बच्चों को और इनकरेज करेंगे कि वो इन हेल्दी एक्टिविटीज़ में आए और सीखें, और फिर आगे चल के कहीं ना कहीं मुल्क के लिए भी कुछ कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए भी कुछ कर सकते हैं। एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने के लिए एक बच्चा किस तरह से एक क्लब या एक कोच का इंतखाब करे?
دیکھیے بڑا ضروری ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، سب سے پہلے تو کسی بھی بچے کو اگر بننا ہے، کسی بھی سپورٹس میں جانا ہے، تو سب سے پہلے تو میرے خیال میں جو ارد گرد کی انوائرمنٹ ہے یا ایز اے کوچ، والدین آپ کو دیکھنا ہے کہ اس میں کتنی تک ٹیلنٹ ہے اس گیم کا، کیونکہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے بچے کو دیکھ کے کہ ہاں یہ کس اس پہ اس میں کتنی کیبلٹی اور پوٹینشیل نظر آ رہا ہے، اینڈ دین آبویسلی اس کا جو پیشن ہے وہ بڑا ضروری ہے. پھر یہ اگر دو چیزیں ہیں تو اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہاں جی اب اس کا کوچ، مینٹر، ٹیچر، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایز اے کوچ آپ ہر چیز میں ایک رہنما ہوتا ہے کسی بچے کے لیے کہ اس کو آگے اس کے پوٹینشیل کو پوری طریقے سے فلفل یا اس کو پوٹینشیل پہ لے جانے کے لیے، پوٹینشیل پہ پرفارمنس کے لیے جو ایسے بندے کا انتخاب کریں گے جو ہر لحاظ سے اس کی رہنمائی کر سکے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ارلی سٹیجز پہ بہت امپورٹنٹ ہے ڈیولپمنٹ کے لیے بچوں کی، کہ اگر جیسے انڈیا میں یہ فالو کیا کہ انہوں نے شروع سے ہی ان کی بیسکس پہ بہت زیادہ کام کیا، پھر ان کی کریکٹر بلڈنگ پہ بہت زیادہ کام کیا، پھر ان کی اس میں جو ساری چیزیں آتی ہیں، آپ کا ڈسپلن آ جاتا ہے، آپ کی فزیکل فٹنس آ جاتی ہے، آپ سائیکولوجیکلی کیسے ان کو ٹرین کرتے ہیں، یہ بڑا ضروری ہے. آسٹریلیا میں بہت امپورٹنس دی جاتی ہے چھوٹے سے بچوں کو. تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہے کہ کہاں بہتر انداز میں کون سا کوچ بہتر انداز میں گائیڈ کر سکتا ہے، کون سی ایسی اکیڈمی ہے، کلب ہے جہاں یہ ساری، یہ صرف یہ نہیں کہ جائے گا کرکٹ کھیل کے واپس آ جائے گا، نہیں، اوور آل اس کی بیسکس کہاں بہتر ہویں گی، اوور آل اس کی لرننگ کہاں بہتر ہوگی، یہ انوائرمنٹ اس کو کہاں پہ اچھا ملے گا جہاں پہ یہ ایکسل کر سکتا ہے، جہاں پہ یہ سیکھ سکتا ہے. یہ ساری چیزیں میرے خیال میں آپ کو سوچنی چاہیے کسی بچے کے لیے کوچ یا کسی ٹیم کا انتخاب کرتے ہوئے. ہمارے یہاں بہت سے ایسے کرکٹرز ہوتے ہیں وہ بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، تو کوئی ایک کھلاڑی محدود وسائل کے ساتھ کیسے پروفیشنل کرکٹر بن سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آج کل اسپیشلی جب کرکٹ ہے وہ تھوڑی سی ایکسپینسو گیم ہو گئی ہے. آپ کا جو کرکٹ کا سامان ہے، پھر آپ کا کھیلنا ہے، کلب جانا ہے کہیں پہ بھی، تو آپ کو مشکلات آتی ہیں. شاید ہمارے دور میں ایزی تھا، اتنا مشکل نہیں تھا اس ٹائم کیری آن کرنا اتنی ایکسپینسو، بٹ ہر دور کے لحاظ سے میرے خیال میں یہ چیزیں آتی ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے آپ سارا کچھ مینج کر سکتے ہیں، آپ کو سپورٹ بھی مل جاتی ہے، آپ کو سوسائٹی سے بھی سپورٹ مل جاتی ہے، آپ کو کہیں نہیں کہیں سے سپورٹ. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آپ کا اپنا پیشن ہے، کہ کوئی بچہ کتنا پیشنیٹ ہے، یا اس کے والدین یا اس کی فیملی کتنی پیشنیٹ ہے اس کو کسی بھی فیلڈ میں آگے لے جانے کے لیے. تو آئی تھنک اگر آپ واقعی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو دین میرے خیال میں یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو آپ ہینڈل کر لیتے ہیں، ان کا کوئی اتنا ایشو نہیں. ابھی بھی لوگ ہیں جو بیچارے بالکل افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن کئی کلب ان کو سپورٹ کر رہا ہے، لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، پاکستان کرکٹ بورڈ سپورٹ کر رہا ہے. جیسے ابھی 100 بچوں کا ایک پروگرام انہوں نے لانچ کیا ہے. تو ڈفرینٹ چیزیں ہیں، آپ کہیں نہ کہیں وہ جو ٹیلنٹ پوٹینشیل اگر آپ کی ول ہے تو آپ میرے خیال میں کہیں سے بھی اپنا راستہ بنا سکتے ہیں. ڈسہارٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اچھے ہیں تو پاکستان میں ابھی بھی میرے خیال میں لوگ ہیں، کلبز ہیں، سسٹم ہے جو کہ ان بچوں کو سپورٹ کرتا ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں جو ہے اپنا اپنا جگہ بنا، اپنا راستہ بنا لیتے ہیں. اسکول، کالج، یونیورسٹیز ٹیلنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنے اور پھر اس کے بعد پروفیشنل کرکٹر بنانے میں کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ایک آپ کو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ دونوں چیزیں اکٹھی دے سکتے ہیں. جو ہم نے پریویسلی پاکستان میں دیکھا کہ اگر سپورٹس کی طرف جو بچے چلے جاتے ہیں، کرکٹ میں چلے جاتے ہیں، تو ان کی دوسری چیز اس سے جو ہے وہ سفر کرتی ہے، ایجوکیشن وائز وہ پیچھے رہ جاتے ہیں.
تو آئی تھنک وہ کرکٹر جنہوں نے اپنے اسکول یا کالج سے کرکٹ کھیلی ہے، جس میں ایچ ایسن ہے جیسے لاہور میں، جس کا بڑا رول ہے، ڈی پی ایس ہے، آج کل کے اسکولوں میں کرکٹ ٹیمز ہیں بڑی زبردست، ایم اے کالج کا بڑا ایک رول رہا ہے کرکٹ کے حوالے سے. تو آئی تھنک یہ ان دونوں چیزوں کو کمبائنڈ کر سکتے ہیں، اور وہاں سے اگر پروموٹ کرتے ہیں یا اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں کہ جن کو اگر کرکٹ کھیل رہے ہیں یا کوئی اور سپورٹس کھیل رہے ہیں، اور وہاں پہ پراپر ان کو کوچنگ مل رہی ہے، پراپر وے میں ان کو پریکٹس فیسلٹیز مل رہی ہیں، اور پھر ان کی ایجوکیشن کا بھی لک آفٹر کیا جا رہا ہے، ان کو خیال کیا جا رہا ہے کہ جب وہ کھیل رہے ہیں تو ان کو کیسے ہم نے اگر ان کی کلاسز مس آؤٹ ہو رہی ہیں تو اس کو کیسے ہم نے مینج کرنا ہے. تو آئی تھنک نہ صرف پراپر ٹریننگ، پراپر کوچنگ فیسلٹیز کے ذریعے یہ اس ٹیلنٹ کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم ان کی ایجوکیشن کو بھی لک آفٹر کر سکتے ہیں اور افیکٹ ہونے سے بچا سکتے ہیں. اور میرے خیال میں اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے. جیسے ابھی میں ہمیشہ سے اس چیز کو کہتا تھا کہ جیسے باہر ہوتا ہے کہ ایج گروپ کے جو آپ کے میچز ہیں ویکینڈز پہ ہوتے ہیں، وہ تھرو آؤٹ دا سیزن ہفتہ یا اتوار کو ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 5 دن کھیلتے ہیں، اگر پریکٹس بھی ہے تو وہ شام کو ہے آپ کے انسٹیٹیوشنز میں، اور میچز ہیں تو وہ آپ کے ویکینڈز پہ. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی اسٹڈیز بھی اس سے افیکٹ نہیں کریں گی، اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ تھرو آؤٹ جو سیزن ہے آپ کوئی بھی سپورٹ جو ہے وہ کھیل سکتے ہیں. اور پھر جیسے آپ نے کہا نا کہ کیسے وہ ٹیلنٹ کو وہ کر سکتے ہیں، تو آپ پراپر وے میں وہاں پہ کوچنگ فیسلٹیز دیں، ٹریننگ فیسلٹیز دیں، اور اس کو ان اے پروفیشنل وے لے کے چلیں. جیسے آسٹریلیا میں مجھے یاد ہے 2015 میں ہم لوگ پریکٹس کر رہے تھے، تو ہمیں وہاں پہ ایک اسکول کی گراؤنڈ میں پریکٹس کرا رہا تھا. وہاں پہ اتنی زبردست فیسلٹیز تھی ان کے پاس، ایوری ڈے ان کی پراپر پریکٹس ہوتی تھی، پراپر ٹریننگ ہوتی تھی، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کے تو وہ ان کو وہیں سے ہی تیار کیا جا رہا تھا اس ٹاپ لیول کی کرکٹ کے لیے، کہ تاکہ ان کی وہ عادت بنی ہو. تو سیم تھنگ آئی تھنک وی کین ڈو ان پاکستان آلسو، اور دیٹ کین سپورٹ آور ناٹ اونلی کرکٹ بلکہ باقی اسپورٹس کو بھی بڑا زبردست طریقے سے ہم آگے لے کے چل سکتے. جونیئر لیول کے جو سلیکٹرز ہوتے ہیں وہ ایک جونیئر کرکٹر میں کیا کوالٹیز دیکھتے ہیں تاکہ اس طرح سے والدین اپنے بچے کی گرومنگ کرتے ہوئے اس کو گروم اس طرح سے کریں کہ ان کے اندر وہ کوالٹیز؟ دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اٹ اسٹارٹس فرام ٹیلنٹ. سب سے بڑی چیز جو ہے، سب سے جو نمبر 1 چیز ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ کتنی کیپبلٹی ہے اس میں. آخر سٹارٹ میں ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچے میں کسی ایک سپورٹس کرکٹ ہے فرض کریں، تو آپ کو ارلی ایج سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں کتنا ٹیلنٹ ہے اس چیز کا. کچھ بچوں کو شوق ہوتا ہے لیکن ان کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے کا ٹیلنٹ نظر نہیں آ رہا ہوتا. کچھ نیچرل ایسے ہوتے ہیں شروع سے کہ وہ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ کچھ اسپیشل ہے. پھر دوسری چیز امپورٹنٹ ہے پیشن، شوق کتنا اس کو اس چیز کا. زبردستی کوئی میرے خیال میں بڑا مشکل ہے کسی بھی سپورٹس میں کوئی بندہ جا سکے کہ ہم چاہ رہے ہیں وہ فٹ بالر بن جائے لیکن اس کو اس کا کوئی شوق نہیں ہے، میں چاہ رہا ہوں وہ کرکٹر بن جائے لیکن اس کو کسی اور چیز میں انٹرسٹ ہے. تو یہ 2 چیزیں میرے خیال میں ٹو اسٹارٹ ود بڑی امپورٹنٹ، اینڈ دین obviously with stages باقی چیزیں آپ نے انوائرمنٹ کے تھرو گائیڈ لائن سے سکھانی ہے، ان کو ڈسپلن سکھانا ہے، ان کی فزیکل فٹنس سکھانی ہے، ڈٹرمن ہوں گے وہ مینٹلی ان کو اسٹرانگ کرنا ہے. اور یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکلی بیسک ان کی اسٹرانگ کرنی ہے. یہ ساری چیزیں پھر پارٹ آف دیٹ انوائرمنٹ ہے، کوچنگ ہے، اس میں آپ ان کو یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ سکھاتے ہیں. بیسک ٹیلنٹ ان میں ہونا چاہیے، اس چیز کا پیشن ہونا چاہیے. باقی چیزیں میرے خیال میں یہ پھر اس سسٹم کوچنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ارلی ایج میں، شروع میں ینگ بچے میں، کہ وہ اس کو ڈسپلن، ڈٹرمینیشن، وہ ساری چیزیں وہ اس میں لے کے آ سکتے ہیں. اور وہ ایسی چیزیں ہیں مینٹلی ان کو کیسے آپ نے اسٹرانگ کرنا ہے، اور پھر ایکسپوجر دے کے ان کو ڈیولپ کرنا ہے ٹاپ کلاس کرکٹر میں. ایک پروفیشنل کرکٹر کے لیے تعلیم کتنی ضروری ہے؟
میں میرے خیال میں میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. بہت زیادہ کرکٹر ٹاپ کلاس کرکٹر آئے ہیں جن کی شاید ایجوکیشن وائز اتنے نہیں بھی تھے, بٹ میرا پرسنل اپنا ایکسپیرینس ہے کہ زندگی میں چاہے آپ جس فیلڈ میں بھی ہوں, ایجوکیشن کوئی بھی آپ اسپورٹس کھیل رہے ہو, ایجوکیشن میٹرز الاٹ اور آپ کو بہت ہیلپ کرتی ہے. آپ کا جو تھنکنگ ہے, آپ کی جو ریئیکٹ کرنا ہے, ڈفرینٹ سچویشنز کو ہینڈل کرنا ہے, اور زندگی میں ڈیسیجن میکنگ ہے, زندگی میں کیسے آپ نے آگے چلنا ہے, یہ ساری چیزیں میرے خیال میں. اور اسپیشلی آپ جو انسٹیٹیوشن ہے, پھر ایجوکیشن آپ جہاں سے لے کے آتے ہیں, وہ آپ کو بہت ساری چیزیں سکھاتی ہیں جو آپ کی اسپورٹس میں آپ کے کام آتی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کسی بھی چیز میں, اسپورٹس میں بھی, وہ کمیونیکیشن ہے, وہ آپ کا ڈسپلن ہے, ہینڈلنگ آف دا سچویشن ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں, ڈیسیجن میکنگ ہے, وہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو میرے خیال میں اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں, انسٹیٹیوشنز میں پڑھے ہیں, اگر آپ نے آپ کا بیک گراؤنڈ ہے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز ایجوکیشن جو آپ کو کانفیڈنس دیتی ہے, کمیونیکیشن وائز بھی ویسے بھی آپ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں. تو میرے خیال میں امپورٹنٹ چیز کسی بھی فیلڈ میں, کسی بھی اسپورٹس میں, وہ ڈیسیجن میکنگ اور آپ کا کانفیڈنس ہے. تو میرے خیال میں ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی بھی گیم میں اگر آپ نے جانا ہے, آپ بیسک ایجوکیشن آپ کی وہ ہونی چاہیے, اور وہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرتی. آج کل کے دور میں کوئی بھی سپورٹس ہو یا کرکٹ ہو تو اس میں آپ کی ڈائٹ کی بہت بات ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے. تو ایک جونیئر لیول کے کرکٹر کے لیے کتنا ضروری ہے کہ اس کو اس حوالے سے بھی ایجوکیشن ہو کہ میں نے اب سے ہی کیا کھانا ہے اور کیا مجھے اب نہیں کھانا ہے. بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں آج کل چھوٹی چھوٹی چیزیں میٹر کرتی ہیں. کیوں کہ بہت زیادہ پروفیشنل ہو گیا سارے کرکٹرز بھی, ہر سپورٹس میں بہت پروفیشنلزم آ گیا ہے, اور اتنا جو ڈفرینس ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا, کہ میں نے سونا کب ہے, میری نیند کتنی ہونی چاہیے, میں نے کاربس کتنے کھانا ہے, میں نے پروٹینز کتنی کھانی ہے, میں نے کب کیا کھانا ہے, میں نے کب کیا پینا ہے, کب میں نے ٹریننگ کرنی ہے, کتنی ٹریننگ کرنی ہے, کون سی ٹریننگ کرنی ہے, کیا پریکٹس کرنی ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں دیٹ میٹرز. اور ڈائٹ تو اتنی آپ کی افیکٹ کرتی ہے آپ کے پرفارمنس پہ کہ آپ ڈفرینٹ ڈائٹس کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں اپنی پرفارمنس. آپ فٹنس ٹیسٹ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں, آپ نے یو کرنا ہے یا کوئی اور فٹنس ٹیسٹ کرنا ہے, 1 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر ٹائم ٹرائل کرنا ہے, آپ 1-2 دن کی ڈفرینٹ جو آپ کی ایٹنگ ہیبٹس یا جو بھی چیزیں آپ کی ڈائٹ انٹیک کے ساتھ کر کے دیکھیں, آپ کو نظر آ جائے گا کتنا بڑا ڈفرینس کریٹ کرتی ہے. تو یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ ون آف دا بیسکس ہے. جیسے بیسک بیٹنگ کی ہے, کور ڈرائیو کی ہے, کٹ پول کی ہے, یا بالنگ کی ہے, اسی طرح یہ بھی ایک بیسک ہے آپ کے لیے, آپ کی بیسک ایجوکیشن کا پارٹ ہو. یو شوڈ نو کہ میں نے کب کیا کھانا ہے, کیا نہیں کھانا, کیا چیز میرے لیے ٹھیک ہے, کیا چیز میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. اگر یہ شروع سے ہی بچے کو پتہ چل جائے تو وہ اپنی پوری زندگی اس طریقے سے ڈیزائن کرے گا یا ڈسپلن کرے گا کہ اس کو زندگی میں کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی. لیٹر آن اٹ بیکمس ویری ڈیفیکلٹ. جب آپ ایک غلط روٹینز کا حصہ ہو جاتے ہیں, دین یو ہیو ٹو فائٹ اگینسٹ دیٹ. ارلی ایجز میں کر دیں گے تو بچہ شروع سے ہی میرے خیال میں اس کو کبھی پرابلم نہیں ہوگی. کسی بھی ملک کے لیے انڈر-19 کرکٹ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ دیکھیں ایج گروپ کرکٹ میں کہتا ہوں انڈر 19 تو پہلے انڈر 19 ہوتا تھا, انڈر 16 یا انڈر 13 کا کانسیپٹ نہیں ہوتا تھا, بٹ اب تو اس کو اور نیچے تک لے گئے ہیں کہ بالکل انڈر 13 جب بہت سٹارٹ میں ہوتا ہے بچہ, وہیں سے اس کو اس طریقے سے گروم کیا جائے, اس طریقے سے اوپر لے کے آیا جائے کہ اس کی بیسکس بڑی اسٹرانگ ہو جائے. اور بیسکس کی جب میں بات کرتا ہوں تو میں یہ نہیں بات کرتا کہ صرف بیٹنگ کی یا صرف بالنگ کی, نہیں, ہر چیز کی بیسکس ہے.
اس کا ڈسپلن, اس نے کیسے بیٹنگ اور بالنگ اور فیلڈنگ کر تو بیسک سیکھنی ہے, پھر اس نے اپنی جو ٹریننگ ہے باڈی کس طریقے سے شیپ اپ کرنی ہے اس کا بیسکس, جیسے ابھی کھانے کی بات ہوئی, کیسے اس نے اپنے آپ کو فٹ باڈی ایک وہ کرنے کے لیے, پرفارمنس کو ٹاپ کلاس رکھنے کے لیے کیا چیزیں اس نے, کس طریقے کی لائف روٹین اس نے, تو یہ ساری چیزیں وہیں سے سیکھنے شروع کریں. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں ابھی بھی اس طریقے سے نہیں ہو رہا, ابھی بھی انڈر 18 سے ہمارے پاس لڑکے آتے ہیں تو وہ جو مقصد ہے وہاں سے ایک پورا انسٹیٹیوشن سے اگر بندہ آتا ہے تو وہ ٹرینڈ ہو کے آ جائے, وہ اس کی بیسکس بڑی اسٹرانگ ہو. ابھی تک ہم اس میں اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکے. ایک بابر اعظم کی اگزامپل ہے کہ جو ایسا بیٹسمین آیا کہ انڈر 19 سے اس کی بیسکس اتنی اسٹرانگ تھی اس کی, ابھی دیکھ لیں امام آیا, پھر ان کی پرفارمنسز دیکھ لیں کہ پراپر وے میں اگر ان کی بیسک اسٹرانگ ہے تو وہ دیکھیں اب دنیا کی ٹاپ رینکنگز میں. شاہین آیا ہے وہ بھی انڈر 19 سے, تو وہ بھی ایک ایسا ہے کہ جس کی بیسکس اسٹرانگ ہے, تو وہ آپ دیکھیں کہ وہ ٹاپ کر رہا ہے آپ کی ساری رینکنگز میں. وہیں پہ حیدر علی کی اگزامپل ہے کہ وہ انڈر 19 سے ویری ٹیلنٹڈ پرفارمنس کر کے آیا, لیکن کہیں نہ کہیں بیسکس ابھی تک اس میں کچھ نہ کچھ گنجائش ہے امپروو کرنے کی, جس کی وجہ سے وہ اسٹرگل کر رہا ہے. تو یہ چیز میں ہمیشہ کہتا ہوں, جیسے انڈیا میں وراٹ کوہلی آیا, انڈیا کے اور زیادہ بیٹسمین گیل آیا, ابھی دیکھیں کہ انڈر 19 سے وہ آیا, وہ بیسکس اتنی اسٹرانگ تھی, وہ آیا اوپر آ کے اس نے کتنی زبردست پرفارمنسز کرنی شروع ہو گیا. تو مقصد یہی ہے کہ انڈر 19 کرکٹ از سو امپورٹنٹ کہ اگر ہم ان کو پراپر وے میں ان کی بیسکس پہ کام کر کے آئیں, پھر ان کو پراپر وے میں مینٹر کریں, ان کی کریکٹر بلڈنگ کر کے لائیں, ان کو ہم ایک ایک چیز وہاں سے جو اوپر جا کے ریکوائرڈ ہے اس طریقے سے ٹرین کر کے لائیں, تو آئی تھنک ایک بہت بڑی نرسری ہوگی اور اوپر آ کے وہ لڑکوں کو کوئی مشکل نہیں ہوگی انٹرنیشنل کرکٹ میں پرفارم کرنے کے لیے. تو اس لحاظ سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ ایج گروپ کرکٹ. اچھا پہلے یہ ہوتا تھا کہ پرانے دور میں کہ کچھ محدود شہروں سے ہی پاکستان کی ٹیم بن جایا کرتی تھی, لیکن اگر ہم اس وقت دور حاضر کو دیکھیں تو ٹیلنٹ پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہمیں آزاد کشمیر سے کرکٹر آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اس کے علاوہ ہمیں صدرن پنجاب سے کرکٹر دکھائی دے رہے ہیں, بلوچستان کے کرکٹرز اب آنا شروع ہو گئے, کے پی میں بہت زیادہ کرکٹر آ رہا ہے. سو آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اگر ہم ری اسیس کریں سچویشن کو تو پہلے سے کرکٹ اب زیادہ پھیلی ہے, اب تو ہمیں شاید پہلے سے زیادہ کرکٹ ٹیموں کی ضرورت ہونا چاہیے تھی. جی بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں آپ. کرکٹ جو ہے وہ میرے خیال میں وہ اس کا تھوڑا سا وہ شفٹ ہوا ہے. کے پی کے اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ اس ٹائم ڈومینیٹ کر رہی ہے اور بہت زیادہ شوق بھی ہے وہاں پہ بڑے شہروں میں. مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ وہی ہے نا, میں اگر آپ دیکھیں لاہور کراچی ہے تو جب ہوتا کیا ہے کہ جب بہت لمیٹڈ ریسورسز ہیں اتنے بڑے شہروں میں اور کوئی آپ کو ایک ٹیم ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک ٹیم ہے, کون آئے گا اس میں, اور وہ بھی پورے پروونس کی ایک ٹیم ہے. لاہور ہے, پھر سیالکوٹ ہے, پھر فیصل آباد ہے, سرگودا ہے, اتنے بڑے یہ ریجنز ہیں جن کو ملا کے آپ کی ایک ٹیم ہے بڑی مشکل سے. تو آپ کو وہ اپرچونیٹیز جب نظر نہیں آتی تو پھر آبویسلی لوگ پھر دیکھتے ہیں کہ بھائی اب مجھے کوئی وے آؤٹ ہی نظر نہیں آ رہا, ٹھیک ہے میں سٹی سے پرفارمنس کر دوں گا, میں کلب لیول پہ کر دوں گا, میں کالج میں کر دوں گا پرفارمنس, لیکن اوپر تو دو ٹیمیں ہیں, ایک فرسٹ 11 ایک سیکنڈ 11 ہے, تو کتنے پلیئر کھیل جائیں گے. اس کے نیچے تو کوئی وے آؤٹ ہی نہیں ہے. اس سے پہلے یہ تھا کہ آپ ڈپارٹمنٹ کی گریڈ 2 کھیل لیتے تھے, کسی ڈپارٹمنٹ سے فرسٹ کلاس کھیل لیتے تھے. یہ ضروری تو نہیں ہے کہ کوالٹی میں فرق ہو پلیئروں کی. ہو سکتا ہے ایک ہی ٹائم پہ 100 پلیئر ایک ہی کوالٹی کے ہوں کسی ایک کسی ایک پروونس میں, تو وہ اگر دو ٹیموں میں 20 اور 20 40 کھیلیں گے تو باقی 60 کدھر جائیں گے. ان کے لیے تو کوئی وے آؤٹ نہیں ہے. تو اس ٹائم جو نیچے سٹیپس تھے وہ تھے کہ اگر آپ نے ریجنل گریڈ 2 کھیل لی, یا آپ کسی ڈپارٹمنٹ سے گریڈ 2 آپ نے کھیل لی, یا کسی ڈپارٹمنٹ سے فرسٹ کلاس کھیل رہی, تو ٹیمز تھیں. آپ پلیئرز کے حساب سے اپنی ٹیمیں میرے خیال میں ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے. صرف 6 ٹیموں میں
جسٹیفائی نہیں کرتا ان پاکستان کی پاپولیشن کو اور اس کو دیکھتے، اور جو ہم نے ریزن دی تھی کہ نہیں ہم اس کو کم کر کے کوالٹی کو بڑھائیں گے، کوالٹی نہیں ہے ابھی تک، کوالٹی آپ دیکھیں نہیں ہے، ہو سکتا ہے بہت کوالٹی پلیئر مس آؤٹ کر رہے ہوں، سامنے ہی نہ آ رہے ہوں، اور ان کو جو پہلے ڈفرینٹ جگہوں پہ کھیلنے کی اپرچونیٹیز تھی وہ نہیں. اور پھر ایک چیز میں اور کہوں گا کہ ہم نے یہ کیا کہ جب ہم علاقائی ٹیمیں لے کے آئیں گے ایک ایسوسیشن ہوگی. دیکھیں سینٹرل پنجاب کے ساتھ کس کی ایسوسیشن ہوگی؟ یا تو اس کا نام لاہور ہوتا، یا اس کا نام فیصل آباد ہوتا، یا اس کا نام جو ہے جیسے پی ایس ایل میں ٹیموں کے نام ہے، دیکھیں اس کے ساتھ ایک فین بیس ہے. سینٹرل پنجاب، ساؤدرن پنجاب، ناردرن، یہ اس کے ساتھ تو کوئی فین بیس نہیں ہے. جب تک آپ اس کو کراچی نہیں کریں گے، کہ اس کو لاہور نہیں کریں گے، اسلام آباد، پشاور جیسے آپ پی ایس ایل میں کر رہے ہیں، اس وقت تک وہ مقصد بھی آپ کا جو ہے اس سے حل نہیں ہوگا جو آپ چاہتے ہیں. تو آئی تھنک کافی چیزیں ہیں جس کو ہمیں آگے چل کے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ریسنٹلی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رمیز راجہ صاحب نے ایک انیشیٹو لیا ہے اور ایک نئی لیگ کرانے کا اعلان کیا ہے جس کا نام پی جے ایل ہے، پاکستان جونیئر لیگ، جس میں انہوں نے کہا کہ پی ایس ایل کی طرز پہ جو پاتھ وے کرکٹ ہے، نوجوان جونیئر کرکٹرز ہیں، ان کی لیگ کرائی جائے گی. اس لیگ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ینگسٹرز ہیں، جو چھوٹے لیول کے ابھی پلیئر ہیں، ان کو کتنا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں بڑی اچھی بات ہے، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس انکریجمنٹ ہے نا اس لیول پہ آپ کو، لیکن ساری چیزیں دیکھنی کہ اس لیول پہ جو پلیئر آ رہے ہیں، ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی کرکٹ ہم بغیر دیکھے جو ہے وہ آرگنائز کر دیتے ہیں. کہ آپ کے جو ایج گروپ کھیل رہا ہے اس کے اینوئل ایگزامز ہونے والے ہیں، اور آپ اس ٹائم پہ انڈر 16 یا انڈر 19 رکھ دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کی، یہ بہت اچھی ہے، یہ ہونی چاہیے، بٹ اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے کس ٹائم پہ ہم نے کرنا ہے، کیونکہ ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. اگر اس لیول اس سٹیج پہ ہم اسکولوں سے نکال دیں گے بچوں کو، خاص اس ٹائم پہ جب ان کی ایجوکیشن یا ان کے پیپرز ہونے والے ہیں یا ان کے اینوئل ایگزامز ہونے والے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پیرنٹس کے لیے مشکلات ہوگی، ان بچوں کے لیے مشکلات ہوگی. وہ اگر سفر نہیں ہوتا اور ہم اس کو دیکھتے ہوئے پلان کرتے ہیں تو اٹس ویری گڈ انیشیٹو. اور یہیں سے ان کو پریشر ہینڈلنگ، اس ٹاپ لیول پہ پرفارمنس، اس چیز کو سیکھنے کا موقع ملے گا. بٹ میرے خیال میں بڑا ضروری یہ ہے کہ اس کی جو سلیکشن ہے وہ کیسے کرنی ہے ہم نے، کیونکہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے ہمارے نیچے اس ایج گروپ کرکٹ میں وہ سلیکشن کا ہوتا ہے. کسی کا دھیان نہیں ہوتا، اور بہت زیادہ پلیئرز جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں وہ مس آؤٹ کرتے ہیں، اور ایسے پلیئرز بیچ میں کھیلتے ہیں کہ جن کی پرفارمنسز ان سے کم ہوتی ہیں. تو یہاں پہ بھی بہت ضروری ہے کہ وہ میرٹ جو ہے سلیکشن کا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. صحیح وے میں ہم کیونکہ یہ ایسا ایج گروپ ہے کہ اس میں آپ اس چیز کو مینٹلی بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے بچوں کو، کہ بچے وہ ساتھ ساتھ کھیلے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ فلاں بچہ میری اس سے پرفارمنس زیادہ ہے، میں اس سے بہتر پرفارمنس ہے، میں اس سے بہتر ہوں، اور میں نہیں کھیل رہا وہ کھیل رہا ہے. تو وہ بہت زیادہ ڈسکریج ہوتے ہیں بچے اس چیز سے. تو یہاں پہ تو بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے ایسے لوگ لانے کی جن کے کیریکٹر زبردست ہوں، جو کہ پوری ایمانداری سے سلیکشن کریں اور پوری ایمانداری سے پھر کوچ کریں ان کو، اور پوری ایمانداری اور میرٹ پہ ان کو آگے چانسز بھی دیں. تو یہ اگر ان بیسس پہ یہ کرکٹ ہو، بہت اچھا انیشیٹو ہے میرے خیال میں، پاکستان کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. اچھا جی، ابھی آپ نے جو بات کی انیشیٹو کی اور پھر گراس روٹ کی بات کی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ اس طرح سے ایک سسٹم بنا دینا چاہیے تاکہ ہر ریجن کی اپنی ایک ویب سائٹ ہو، اس طرح سے ڈیٹا ہو کہ جو اس کی آفیشیل لیگ ہوتی ہے ایسوسیشن لیول پہ کلب کرکٹ کے، جو بھی سارا ٹریک ریکارڈ اور ڈیٹا موجود ہو، تاکہ کوئی چاہ کے بھی سلیکشن میں ہیر پھیر نہ کر سکے اور لوگوں کے سامنے ویزیبل ریکارڈ ہو. کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ کچھ حصہ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے تو لوگ فوراً سے سٹیٹس نکال لیتے ہیں کہ اس کی پرفارمنس یہ ہے، اس کی پرفارمنس وہ ہے. لیکن انفارچونیٹلی نیچے لیول کی کرکٹ میں ہر کوئی بلائنڈ ہوتا ہے. دیکھیں ابھی تو بہت اچھے انیشیٹوز کیے ہیں. ابھی سینٹرل پنجاب میں تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں، اور پورے ریکارڈز ہیں، ایون اسکول کرکٹ کے بھی پورے ریکارڈز ہیں ان کے، کلب کرکٹ کے، کمیونٹی کرکٹ کے. بہت اچھے انیشیٹو کیا ہے انہوں نے، جس میں کہ آپ پوری پرفارمنس ہے
जिस लड़के ने जो जो मैचेस खेले हैं उसका पूरा डाटा वहाँ पे मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा कि खाली नंबर्स जो है वो जस्टिफाई नहीं करते सिलेक्शन। इसके अलावा आपको वो चीज चाहिए देखने। हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो जिसकी विकेट्स कम हो, उसने बॉलिंग ही कम की हो, उसके मैचेस ही कम आए हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो जिसके रन्स कम हो, उसकी इनिंग्स ना आई हो, कोई पिचेज ऐसी पे वो खेला हो लेकिन वो दूसरों से बहुत बेहतर प्लेयर हो। बहुत सारी चीजें इस पे आती हैं जी। उन सारी चीजों को देखने के लिए तो जो खाली आप जो है वो ये नहीं कि नंबर्स आप देखें जी ये टॉप 10 परफॉर्मर्स है, इन्होंने जी 10 टॉप के इन्होंने स्कोर किया है। हो सकता है उससे नीचे वाले 10 उन 10 से बेहतर हो, उनको अपॉर्चुनिटीज उस तरीके से ना मिली हो, मैचेस कम हो या उनको डिफरेंट कंडीशंस में उनकी बारी है। तो ये सारी चीजें जैसे हम इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए पिक करते हैं प्लेयर्स, कई दफा कम स्कोर वाला पिक होता है, कई दफा कंडीशंस या टेक्निक या बेसिक्स को टेम्परामेंट को देखते हुए कोई प्लेयर पिक होता है। ये सारी चीजें नेचुरल लेवल पे भी मेरे ख्याल में देखनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्कोर किया है, कहाँ किया है, किसने किया है, किसके अगेंस्ट किया है, कैसे खेलता है, टेम्परामेंट क्या है, ऊपर इसका पोटेंशियल क्या है जिस क्रिकेट में हमने लेके जाना है। ये एज इम्पोर्टेंट है सारी चीजें जितने आपके रन्स या विकेटें हैं। राइट मिसबा भाई, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने बड़ी डिटेल से हमारे सवालात के जवाब दिए और आपने इतना ज़्यादा गाइड किया। यकीनन ये वीडियो जो है वो वालिदैन के लिए और जूनियर लेवल के जो बच्चे देखेंगे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स, आईसीए स्पोर्ट्स पे आज आपने देखा कि किस तरह हमने ग्रास रूट क्रिकेट के ऊपर बात की और इसको हमने तफसीली डिस्कशन की इसके ऊपर। आईसीए स्पोर्ट्स पे आप डिफरेंट इंटरनेशनल मैचेस के प्री मैच, पोस्ट मैच और स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट्स बेस्ड क्रिकेट बेस्ड वीडियोस देखते हैं। ऐसी मजीद वीडियो और कंटेंट देखने के लिए आईसीए स्पोर्ट्स के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अक्रॉस ऑल द सोशल मीडिया हमारे साथ जुड़ जाइए, लाइक कर लीजिए। ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी और इंशाल्लाह इसी तरह की मजीद वीडियोस भी और मजीद कंटेंट लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट अहमद नजीब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।